अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। इस वीलॉग को देर से रिकॉर्ड करने की प्रिंसिपल वजह ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर डेवलपमेंट्स बहुत सी हुई हैं। लेकिन उन डेवलपमेंट्स के दरमियान में एक कनेक्टिविटी देखना और एक उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन को डिटरमिन करना इस स्टेज के ऊपर कोई बहुत आसान काम नहीं है। ये भी हो सकता है कि मेरे ज़हन में एक बिगर पिक्चर हो भी, लेकिन उसको अल्फाज के ज़रिए आप तक ट्रांसमिट करना और उसको समझा पाना जो है वो कोई आसान काम नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ी-सी इसकी मैं एक तमहीद और बैकग्राउंड आपको दे दूँ। फॉर इंस्टेंस ये कि डेवलपमेंट्स को तो आप खुद भी फॉलो करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, वो जब लाहौर पहुँचे सुबह के 3 बजे, तो बहुत ही वालेहाना, बहुत ही जोश व खरोश से उनका इस्तकबाल किया गया। बड़ी एनर्जी थी लाहौर के लोगों के अंदर। या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोर कमांडर हाउस में पहुंचे और उसको मसलसल जिना हाउस के तौर पे डिस्क्राइब किया गया। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है इस स्टेज पे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो एक मिडीवल दुनिया का, प्रिमिटिव दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट होता था आज से 400-500 साल पहले, जब मीडिया नहीं था, तो उस वक्त वो कॉन्फ्लिक्ट में जो साइड ताकतवर होती थी, वो कमजोर साइड को तबाह कर देती थी। और ये कौन सी साइड असल में ताकतवर होती थी, वो बैटल ग्राउंड के ऊपर पता चलता था। बिकॉज उससे पहले किसके पास कितनी बड़ी फौज है, कितने हथियार हैं, किसके सिपाही ज्यादा हैं, उसका ठीक तरह से उससे डिटरमिन नहीं हो सकता था। फाइनल कॉन्फ्लिक्ट होता था तभी पता चलता था। और उसके बाद किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती थी। फॉर इंस्टेंस ये कि मंगोल जंगबाज जब वो शहरों को तबाह करते थे, जैसा कि उन्होंने 13वीं सदी के अंदर बगदाद को तबाह किया, तो उन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए। खाली बगदाद में नहीं बनाए, उन्होंने दर्जनों शहरों में अक्रॉस द मिडिल ईस्ट और यूरोप उन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए। लेकिन उस वक्त उनको खोपड़ियों के मीनार बनाते हुए वो सिर्फ अपना एक रोब डाल रहे होते थे या खौफ व हरास पैदा करते थे। उन्हें ये नहीं होता था कि ये खोपड़ियों के मीनारों की तस्वीरें और फुटेज पे जाके यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा, ये सीएनएन पे ये चलेंगी, बीबीसी पे चलेंगी, इस पे लोग क्या कहेंगे। तो उस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी कोई वो मॉरल वैल्यूज के अंदर, किसी कानूनी वैल्यूज के अंदर, किसी इंटरनेशनल या ग्लोबल पर्सपेक्टिव में नहीं होता था। लेकिन इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो खास सूडान में हो रहा हो या पाकिस्तान के अंदर हो, उसकी ग्लोबल डायमेंशंस हैं। जैसा कि मैं आगे जब थोड़ा सा जिक्र करूंगा तो आपको उन ग्लोबल डायमेंशंस का एहसास होगा। तो जो दोनों साइड्स हैं, जो कंबैटिव साइड्स होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को लॉ की साइड पे, मोरालिटी की साइड के ऊपर, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, एक मॉरल वैल्यूज में अपने आप को सही साइड के ऊपर दिखाएं। यही वजह है कि आप देखते हैं कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी 57 मिनट की तकरीर करते हैं, 57 मिनट की, तो उसमें आधा टाइम कम से कम वो ये कहने में लगाते हैं कि उनकी पार्टी, उनका नजरिया जो है वो मिलिटेंसी का नहीं है। उन्होंने कभी भी वायलेंस को, मिलिटेंसी को इनकरेज नहीं किया। और और टू टू ग्रेट एक्सटेंट विद गुड एविडेंस, तो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत से एलिमेंट्स को उनके क्राउड्स में, पीटीआई के क्राउड्स में किया गया, दाखिल किया गया। और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो सकेगी, जैसा कि एक बड़ा क्रेडिबल तरीके से वो क्वेश्चन रेज करते हैं रिगार्डिंग द अटैक ऑन द को कमांडर हाउस इन लाहौर, कि ये अटैक जो है ये किस तरह से मुमकिन हुआ और कैसे हुआ कि कोई डिफेंड करने वाला वहां पे नहीं था। सो वो बेसिकली तौर पे अपने आप को, he wants to basically show him on the right side of the law, the policy and the moral order, ताकि उस क्रिटिसिज्म को वो एब्जॉर्ब कर सके। बावजूद इसके कि उनकी जो रिहाई हुई है और उनको जो रिलीफ मिली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो 100% उन्हीं क्राउड्स की वजह से मिली है जिन्होंने वायलेंस की। सो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर वायलेंस ना होती, और यस, उस वायलेंस को दोनों साइडों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। दूसरी साइड से हुकूमत ने, पीडीएम ने, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने एलिमेंट्स को उसमें डाला। वो उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे। वो अभी भी अपना केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं उसी हवाले से, जैसा कि खबरें देखते हैं कि हम 48 घंटे में लोगों को गिरफ्तार करेंगे, मिलिट्री एक्ट के जरिए उनके ऊपर मुकदमे चलाएंगे, उनको दहशतगर्दी के तहत बड़ी सख्त सजाएं दी जाएंगी। 3,500 तो पीटीआई के लोग उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। आई डोंट नो मिलिटेंसी में कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और दूसरी साइड से तहरीक इंसाफ अपना एक नैरेटिव उस हवाले से शेप करना चाह रही है। तो दोनों साइड्स, और हकीकत क्या है? हकीकत बड़ी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रिलीफ इमरान खान साहब को दी है, कि लोग बड़े उठ के बाहर निकल के इस तरह प्रोटेस्ट करते रहते, उन्होंने प्लेक कार्ड उठाए हुए होते, तो कोई रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं मिलनी थी। और दूसरी तरफ आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, कि जब शहबाज शरीफ साहब कोर कमांडर हाउस जाते हैं तो बार बार मीडिया को इंस्ट्रक्ट किया रहा था, बल्कि सडनली पूरे मीडिया ने, हुकूमत ने, पीडीएम ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, आईएसपीआर ने, सबने ये डिस्कवर कर लिया है कि जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस है, जो कभी भी जिन्ना खानदान के हवाले नहीं किया गया, असल में ये जिन्ना हाउस था, इसको कभी जिन्ना हाउस का स्टेटस मिल नहीं सका। लेकिन सडनली एस्टेब्लिशमेंट ने, आईएसपीआर ने, हुकूमत ने, पीडीएम ने, शहबाज शरीफ साहब ने, पीएमएलएन के सारे मिनिस्टर्स ने, और पूरी जो सरकारी मशीन है, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह खुदा ना खास्ता जो जिना हाउस के साथ हुआ, जो है वो कैसे हो सकता है, इतना बड़ा जुल्म जो जिना हाउस के साथ हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे एक नैरेटिव शेपिंग करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और आप देखते हैं कि जब ज़ल्मे खलीलजाद ने ये एक बुलेट फायर कर दी,
پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے جو اب ایک عام زد عوام ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. جنرل عاصم منیر صاحب کو وہ اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو ہینڈل کر سکیں, بڑا مس مینج انہوں نے کیا ہے. تو اب آرمی چیف مسلسل نیریٹو شیپنگ کرنا چاہ رہے ہیں ود دی ہیلپ آف ISPR, ان کا پشاور کے ہیڈ کوارٹرز میں جانا, اور مسلسل وہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بڑے زبردست تک ان کنٹرول ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ISPR کی جو پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ کسی آفیسر نے ریزائن نہیں کیا ہے, مارشل لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے, افواج پاکستان جو ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب ایک میڈیا شیپنگ نیریٹو بیٹل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ جو ڈومیسٹک پاکستانی مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینل ہیں سارے کے سارے, ان کو چونکہ ٹیم کر لیا گیا ہے, ٹیمنگ آف دا شریو, ان کو چونکہ ٹیم کر لیا گیا ہے, کہیں وایا پینیٹریشن, کہیں پیسے لگا کے, کہیں روپ سے, کہیں ڈنڈے سے, کہیں پیمرا ریگولیٹر کی مدد سے, کہیں ویسے مالکان کو کنٹرول کر کے یا ان کو کچھ مراد دیکھ کے, پریویلیجز دے کے. تو اب سارا کا سارا جو ٹارگٹ ہے وہ بیسکلی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہے. اس وقت 5-6 جو یوٹیوبرز ہیں خاص کر کے جو پاکستان سے باہر ہیں, چونکہ ان کے اوپر وہ مینجمنٹ کنٹرول نہیں ہے, ان کو اس طرح سے ڈرایا دھمکایا ہر 5 گھنٹے کے بعد نہیں جا سکتا, اس لیے وہ بہت زیادہ ہدف کے اوپر ہے. اور آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اس وقت کتنا زیادہ پریشر ہے. اسی طرح سے زور نکل رہا ہے, ٹویٹر کو اپنے دشمن سمجھا جا رہا ہے, فیس بک کو دشمن سمجھا جا رہا ہے, انسٹاگرام کو دشمن سمجھا جا رہا ہے, ٹک ٹاک کو دشمن سمجھا جا رہا ہے, بیکاز بیسکلی طور پر جو ڈومیسٹک میڈیا ہے اس پہ کسی قسم کا چیلنج نہیں ہے. اور ڈومیسٹک میڈیا کو تو گزشتہ 24 گھنٹے سے انتہائی طوفان بدتمیزی کے طور پہ, جو بہت ہی ایک بہت ظالمانہ طریقہ تھا کہ نوجوان جن کے بارے میں ابھی یہ ڈٹرمن ہے ہی نہیں, محض پروسیکیوشن ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے, یہ حکومت ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے, تو بے تحاشا PTI کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی تصویریں, ان کے نام, ان کی تمام تر شناخت و ڈیٹیل جو ہیں اس کو مسلسل کچھ دیر کے بعد ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دکھایا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز, یہ تو اگر پہلے ڈٹرمنیشن ہو تو اس کے بعد ایسا ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کو پہلے وہاں پہ دکھایا گیا, تو لوکل میڈیا تو ٹوٹلی کنٹرول میں. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر آپ ان ڈیولپمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور پھر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن جو ہے وہ کیا نکالا جا سکتا ہے. اب ڈیولپمنٹس جیسے کہ عمران خان صاحب لاہور پہنچتے ہیں, عمران خان صاحب 57 منٹ کی ایک بہت زبردست تقریر کرتے ہیں جس پہ بہت ان کا زور جو ہے وہ ISPR کے بیانیے کے خلاف جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ بات انہوں نے کی, لیکن وہ بات انہوں نے بس چلتے چلتے کر دی, جو آئیڈیا بڑا پاورفل تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں چاہوں گا کہ قوم جو ہے وہ 5 بجے, جو اب دن اس وقت پاکستان میں شروع ہو رہا ہے اب سے چند گھنٹوں میں, 5 بجے اپنے اپنے گھر سے نکلیں, چاہے آپ گاؤں میں ہیں, قصبے میں, شہر میں, اور اپنے چوراہے اور چوک میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ سے کاغذ کے اوپر ایک اپنی آئیڈینٹیفائی, ایک طرح سے اپنے آپ کی شناخت کرنے کے لیے ایک کاغذ رکھ لیں جس میں لکھیں حقیقی آزادی, آئین چاہیے, حقیقی آزادی چاہیے. یہاں بھی میں چاہتا کہ اصل میں عمران خان صاحب کو اس کو زیادہ اسپیسیفک ٹرمز کے اندر مارکیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ آئیڈیا بڑا پاورفل ہے. اگر مجھے غلط یاد نہ ہو تو یہ بنگلہ دیش کی سیاسی جماعتوں نے وہاں کے مارشل آرٹ جنرل حکمرانوں کے خلاف اس چیز کو استعمال کیا تھا, آئی تھنک 1990s میں, جب بنگلہ دیش کے عوام خاصی کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل آئے, یا کچھ کروڑ نکل آئے, اور وہ اپنے سڑکوں اور چوراہوں کے اوپر کھڑے ہو گئے, اور وہاں وہ صرف کھڑے ہو گئے. انہوں نے غالباً کوئی پلیکارڈ اٹھایا ہوا تھا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, یا صرف کھڑے ہو گئے. ان کا کھڑا ہونا ہی جو ہے وہ اتنی بڑی مصیبت جو ہے وہ بن گئی تھی. تو لیکن اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں تو پھر ان کو حقیقی آزادی کے ساتھ آئین, قانون, یہ سب چیزیں کی ضرورت نہیں تھی. صرف حقیقی آزادی کا ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے لوگ کھڑے ہو جائیں تاکہ پتہ چل سکے پوری دنیا کو, اور پھر اس کی ایک فوٹیج بن سکے کہ کیسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی کال پہ نکلے ہیں, اور وہ کیسے جو ہے اس موجودہ نظام سے ناخوش ہیں. اب اس کو کیا PTI سیل کر سکے گی اگلے چند گھنٹوں کے اندر جو دن شروع ہو رہا ہے, کیسے سیل کرے گی؟ بیکاز آف ٹیلی ویژن چینلز بھی اس کو, ان کے بیان کو نشر تو نہیں کریں گے. ٹویٹر اس وقت کتنا افیکٹو ہے, بیکاز پاکستان میں جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹھیک طرح سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز واپس نہیں آئے, کیونکہ انٹرنیٹ آیا ہے, واٹس ایپ پہ لوگوں سے بات ہو سکتی ہے, لیکن غالباً ٹویٹر, یوٹیوب, فیس بک اور جو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ہیں وہ اس طرح سے واپس نہیں آئے. اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو VPN جو ہے, ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس جو ہیں, ان کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اور VPN کی کمپنیاں جو ہے وہ پاکستان میں زبردست ڈسکاؤنٹ دے کے, اس وقت پاکستان سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ VPN کی کمپنیز کی بن چکی ہوئی ہے. تو کیسے اس کو سیل کریں گے, I'm not really sure, لیکن that was a big and powerful idea. اب کچھ اور آپ ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیں, پھر ہم اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ISPR نے بڑا زور دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب کوئی ریزگنیشن نہیں ہے, کوئی مارشل لا کا خطرہ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. مجھے کسی سینئر آرمی آفیسر نے یہ کہا کہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں
وہ صرف ISPR کی پریس ریلیزز کے ذریعے طاقتور اور مضبوط نظر آ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آرمی کے اندر ایک فیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہے، جیسے کہ زلمے خلیل زاد نے ڈیمانڈ کیا، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا اور میں نے اپنے ٹویٹس بھی اس حوالے سے کیے، کہ ابھی پریڈومیننٹ اوپینین یہی ہے، 99.99% سمجھیں، 99% کہہ لیں آپ اس کو، کہ عاصم منیر صاحب کا بہت دیر تک پاکستان کے آرمی چیف کی حیثیت سے کنٹینیو کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے. یہ نیسیسریلی بہت اچھی چیز نہیں ہے، بیکاز ان کو ریپلیس کون کرے گا، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ جان ندیم انجم جو DG آئے ہیں، جنہوں نے سپٹمبر میں ریٹائر ہونا ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بجائے ان کو ایکسٹینشن ملے. ان کو دھڑکا یہ ہے کہ چونکہ ان کے اوپر سچا یا غلط، جھوٹا ہے یا سچا ہے، ان کے اوپر ارشد شریف کے قتل کے حساب سے الزام ہے. ان کو لگتا ہے کہ میں ریٹائر ہو جاتا ہوں سپٹمبر 2023 کے اندر تو میری زندگی خاصی مشکل ہو سکتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کنٹینیو کروں، مجھے ایکسٹینشن مل جائے تاکہ جب تک یہ معاملہ دفن نہیں ہوتا، کوئی حل نہیں نکلتا، میں اس میں کنٹینیو کروں. اور بھی بہت سے لوگ کنٹینیوشن جو ہے اپنی ڈھونڈ رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ عاصم منیر اب اتنے ویک ہو گئے ہیں، اور جو پلس لی گئی ہے، چونکہ فوج میں کہا گیا ہے کہ پلس لیں، پلس میں یہی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ پلس لی جاتی ہے. کہیں CO جو ہوتا ہے، کمانڈنگ آفیسر کرنل، وہ اپنے سولجرز سے پلس لیتا ہے، یہ جونیئر کمیشنڈ آفیسر سے پلس لیتا ہے. کہیں بریگیڈیئر اپنے دوسرے آفیسر سے، جس میں لیوٹیننٹ، سیکنڈ جو لیوٹیننٹس ہوتے ہیں، کیپٹنز ہوتے ہیں، میجرز کرنلز ہوتے ہیں، ان کی پلس لیتا ہے. اور کہیں میجر جنرل جو ہے وہ کھڑا ہو کے سینئر آفیسرز کی، جس میں کرنلز ہوتے ہیں اور بریگیڈیئرز ہوتے ہیں، ان کی پلس لیتا ہے. لیکن جو ہم تک بات پہنچ رہی ہے خاصی جگہوں سے، کہ وہ پلس بڑی نیگیٹو ہے، اور بعض جگہوں پہ جہاں سینئر آفیسرز نے لوگوں سے پلس پوچھی ہے، وہاں لوگوں نے آگے بڑی سنائی ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک وہاں کھینچا تانی ہوئی ہے. اور سینئر آفیسرز کو یہ کہنا پڑا ہے کہ بھائی میں اس وقت بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف آپ کی پلس اور اوپینین لینا چاہتا ہوں. تو پلس بڑی نیگیٹو ہے آرمی کے اندر سے. اور اس وقت جو ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ ہزاروں لوگوں کو ٹرائی کریں گے دہشت گردی میں، آرمی ایکٹ وغیرہ میں، ان کو پتہ نہیں کیا کریں گے ان کا، اس وقت بالکل بھی موڈ نہیں ہے افواج پاکستان کے اندر کو مزید بڑی ہیوی قسم کی کارروائی کرنے کا جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے. تاہم کسی نے اس طرح ان کو چیلنج بھی نہیں کیا. اب ISPR نے جب کہا کہ ریزگنیشنز کوئی نہیں ہوئی، تو یہ بھی تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ اب تک ایسی بہت سی ایویڈنس سامنے آ چکی ہے جس کی بیسس پہ آپ یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. 100% تو ہم نہیں کر سکتے بیکاز یہ کسی انکوائری کی رپورٹ نہیں ہے، لیکن جو ایویڈنس سامنے آئی ہے لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کے حملے کے حوالے سے، اس کو، اور اس میں کچھ آڈیو میسیجز چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ویسے میسیجز چل رہے ہیں، کچھ لوگ ویسے اپنا انالیسس دے رہے ہیں، کچھ فیکٹ سامنے آئے ہیں. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں کور کمانڈر اور ان کے گھر والے کھڑے اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں ان نوجوانوں لڑکوں کو جو ان کے گھر میں چلے گئے تھے جب ان کے اوپر حملہ ہوا، اور پھر کیسے انہوں نے وہاں سے اسکیپ کیا، پیچھے کی دیوار پھلانگ کے یا توڑ کے ان کے گھر سے نکلے. وہاں کے جو فیکٹس آئے ہیں کہ کور کمانڈر کی گارڈ گم ہو چکی ہوئی تھی. یہ جو جلوس آیا ہے، یہ کوئی بہت بڑا جلوس نہیں تھا، یہ 100 200 300 لوگوں کا شاید جلوس تھا. یہ مال روڈ کی طرف سے آیا ہے یا لبرٹی چوک سے یہ چلا ہے، جیسا کہ عمران خان نے اپنے ٹیلی وائز ایڈریس کے اندر بھی کہا. تو ایک بہت بڑا جلوس نہیں تھا، اس کو کسی نے روکا ہی نہیں. لاہور کی پولیس نے نہ اس کو کینٹونمنٹ لاہور کینٹ کی انٹری پہ روکا، اور پھر لاہور کے جو پل ہیں، آپ کو پتا ہے، ایک جیل روڈ کے اوپر سے پل انٹر کرتا ہے کینٹ میں، ایک اسے کہتے ہیں مال روڈ کے اوپر سے انٹر کرتا ہے. تو اس کو کہیں روکا نہیں کسی نے. حالانکہ کینٹونمنٹ کے اندر پولیس بھی ہوتی ہے، کوئک ریئیکشن فورس QRF بھی ہوتی ہے، اور کور کمانڈر کے گھر کی اپنی جو ہے کہتے ہیں کہ 50 سے 75 کی اس کی اپنی گارڈ ہوتی. تو اس کی گارڈ بھی گم ہے، جو آ رہی خبریں، اور روکا کسی نے نہیں. جس سے ایک عام کنکلوژن لوگوں نے یہی ڈرا کیا ہے کہ کور کمانڈر لاہور نے چونکہ 2 دن پہلے ایک میٹنگ میں یہ کہا تھا، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر لاہور کو بہت انجیلک یا فرشتہ کیریکٹر تھے. اس سے پہلے وہ خاصی روبسٹ قسم کی کاروائیاں کرتے رہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے آرٹلری کی یونٹ نکال دیے سڑکوں کے اوپر لوگوں کو ڈرانے کے لیے. لیکن اس سٹیج پہ 2 دن پہلے ایک میٹنگ میں پولیس کے سامنے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس میں آپ فوج کو انوالو نہ کریں، اور یہ روکنا جو ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے کینٹ میں، تو اس کو پولیس کو جو ہے وہ مینج کرنا چاہیے. تو اب کنکلوژن لوگوں کا یہ ہے، یہ تھوڑا سا بڑا مشکل کنکلوژن ہے، لیکن جو کنکلوژن نکل رہا ہے آرمی سورسز سے وہ یہ ہے کہ کو کمانڈر لاہور کو بیکاز آف ہز ڈیفائنس اینڈ ریجیکشن اس کی ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے باقی سینئر افسران اور جنرل صاحب کو بتانے کے لیے. کیونکہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ 5-6 بجے کے درمیان ہوتا ہے. عمران خان کو جو اٹھایا جاتا ہے وہ بھی تقریباً 3:30-4 بجے کے درمیان اٹھایا جاتا ہے. یہ حملہ ایک دم آرکیسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، اور حملہ ہونے کے بعد 9 بجے انہیں کور کمانڈر لاہور کی کمان سے انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ کور کمانڈر خود اپنی ایک انکوائری آرڈر کر چکا ہے. یعنی کور کمانڈر بھی ایک انکوائری آرڈر کرتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو گیا کہ QRF کدھر تھی، دوسری فورس کدھر تھی، پولیس نے کیوں نہیں روکا، گارڈز کدھر چلے گئے. وہ
وہ انکوائری درمیان میں روک دی جاتی ہے غالباً ایٹرن برانچ کی طرف سے, اور کور کمانڈر جو ہے اس سے کمانڈ چھین لی جاتی ہے, اور پھر سبسیکوئنٹلی کور کمانڈر جو ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے. تو یہاں پہ خاصے شکوک ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا یہ ایک طرح کا سازش تھی. یہ سازش کس نے کی؟ یہ صرف محسن نقوی صاحب کی گورنمنٹ کی حد تک ہوئی ہے, پولیس کی حد تک ہوئی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ملوث تھے, اس کے بارے میں بالکل کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن یہ اوپینین کہ کور کمانڈر کو سزا دی گئی ہے, اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کیا گیا ہے باقی آفیسرز کے لیے, یہ فیلنگ خاصی جو ہے وہ ڈیپ اسٹیج پہ ہو چکی ہوئی ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پرائم منسٹر کا میں نے ذکر کر دیا, شہباز شریف صاحب کا 14 مئی شروع ہو چکی ہے. ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 15 تاریخ کو اس کے حوالے سے جو پٹیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس کو سماعت کے لیے رکھا ہے. اس میں توقع یہی کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کوئی اپنی بھی جان بچائے گی اور کوئی ایک ایسا قانونی قسم کا فیصلہ لکھنے کی کوشش کرے گی. بہت زیادہ فائر پاور یا پاور جو ہے سپریم کورٹ کے پاس اس اسٹیج پہ مجھے کم از کم نظر نہیں آتی. لیٹ سی, آئی ول بی ولنگ ٹو بی سرپرائز بائی دس. جو چیز بہت تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض, جن کو تھرسڈے کو اٹھایا گیا تھا, پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن, جن کو نہ تو کسی ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام کرنے دیا جا رہا ہے, نہ ان کے یوٹیوب کو چلنے دیا جا رہا ہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پولیٹیکل کامنٹیٹر جو ہے اس کو اتنا نہیں دیکھا گیا گزشتہ 2019 سے, جب سے عمران ریاض نے گزشتہ 3.5-4 برس پہلے آلموسٹ 4 ایئرز ہو گئے اپنا یوٹیوب لانچ کیا تھا. اور جب لانچ انہوں نے کیا تو اس وقت ایردوغان اور ترکی کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ تھا, وہاں سے انہوں نے لانچ کیا تھا. تو کسی ولاگر کو لوگوں نے اتنا نہیں دیکھا اور اتنے والہانہ طریقے سے نہیں دیکھا, اور یہی وجہ ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ ایک مصیبت میں پڑے ہوئے. لیکن بہت ہی تشویشناک خبریں کہ عمران ریاض کوما میں ہیں, ان کو بہت زد و کوب کیا گیا ہے, گردش کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ ریئلی بلیو دس تھنگ کہ یہ لوگ اتنا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں, بڑی پریشان کن ہے کہ سیالکوٹ سے ان کو اٹھایا گیا. اس کے بعد سیالکوٹ کی پولیس کا یہ کہنا ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کے وکلا پہنچے, ان کے والد صاحب بھی پہنچے, ان کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے, بڑے ہی صبر و تحمل سے انہوں نے کہا کہ مجھے پھانسی دے دیں بیکاز میں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنا سکھایا تھا, یہ میرا قصور ہے, مجھے اس ملک میں غالباً صحیح کہہ رہے ہیں بیچارے, پاکستان اور سچ کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو میں نے آپ کو درجنوں ویلاگس میں کہا ہے کہ اس ملک کا جب سے آغاز ہوا ہے اس میں صرف جھوٹ ہی بولا گیا ہے, سچ بولنے کی تو کوئی گنجائش یہاں پہ کبھی رکھی نہیں گئی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھانسی دے دیں بیکاز میں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنا جو ہے وہ سکھایا تھا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو بہت ہی عجیب چیز ہے کہ وہاں ان کے وکیل اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جب بلاتے ہیں پولیس کو, تو پولیس یہ کہتی ہے وہاں پر آفتاب اقبال صاحب کو پروڈیوس کر دیا جاتا ہے, جنہیں لاہور ہائی کورٹ فوری طور پہ رہائی دے دیتی ہے. لیکن عمران ریاض خان کے بارے میں پولیس کی کہتی ہے کہ جی وہ ہمیں پتہ چلا ہے, آئی جی پی پریزن کا بیان ہے کہ ان کو تو سیالکوٹ سے ہم نے تو ریلیز کر دیا تھا, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد وہ کہاں گئے. اب ان پروفیشنلزم کی, جھوٹ بولنے کی, منافقت کرنے کی, بکواس کرنے کی, مطلب مس لیڈ کرنے کی, اس سے زیادہ عدالت کے سامنے اب اس کا اندازہ لگائیں, اس سے کیا کہیں گے آپ کہ پولیس کے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے ریلیز کر دیا, بھائی ریکارڈ لاؤ, کون لے گیا, کس طرح سے ریلیز ہوا, کتنے بجے ریلیز ہوا, کیا ہوا, کدھر چلا گیا اتنا پرومیننٹ آدمی, کوئی اس کی بات نہیں ہے. اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ چڑیا گھر کے پیچھے جو دفتر ہے انٹیلیجنس ایجنسی کا, الزام ہے یہ جو مسلسل ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں وہ کسٹڈی میں ہے. یہ وہ سڑک ہے, اس کی ایکسیس وہاں سے ہے جہاں جو شاہراہ ایوان تجارت اور فاطمہ جناح شاہراہ جو ہے, جو کوئنز روڈ جس کو پہلے کہتے تھے, اس کے درمیان میں یہ سڑک ہے چھوٹی سی جہاں پہ یہ آفس ہے. لیکن اس میں ایک سمجھنے کی بھی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوماٹوز ہیں, ان کو بہت زیادہ کوب کیا گیا, اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دفتر کے اندر ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے اس دفتر کے لوگوں کے لیے کہ وہ ان کو زد و کوب کرے. مقصد ہراساں کرنا ہوگا, مقصد ڈرانا دھمکانا ہوگا, مقصد نیگوشیٹ کرنا ہوگا. میری کم از کم یہ ہوپ ہے, میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ منڈے کے دن جب عدالت میں دوبارہ یہ چیز لگے گی تو ہمیں یہ اچھی خبر ملے گی کہ عمران ریاض کو رہا کر دیا گیا ہے. لیکن ان کے ساتھ ہی اوریا مقبول جان جو ہیں وہ بھی ڈس اپیئر ہیں, وچ از آلسو ویری پرابلمٹک. اب ان دونوں ڈیولپمنٹس کو جب آپ دیکھتے ہیں, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سارا کا سارا کیونکہ پاکستان میں میڈیا سوشل میڈیا ہی ہے, پاکستان میں میڈیا ٹویٹر ہے, پاکستان میں میڈیا فیس بک ہے, اور پاکستان میں میڈیا یوٹیوب ہے. ٹیلی ویژن چینلز کی تو وفات ہو گئی بھی ہے, وہ تو بدبو اٹھ رہی ہے اس جنازے سے. تو اس ساری سٹیج کے اوپر گزشتہ 48 گھنٹے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ ہاؤس آف کامنس کے اندر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے عمران خان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, تو پرائم منسٹر رشی سنک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے لیکن یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے, ہم اسے مانیٹر کریں. درفٹے منہ مانیٹر کر رہے ہیں, مطلب باقی ساری دنیا میں. اچھا دوسری طرف سے ذرا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں امریکہ کا. امریکہ میں 2 جگہ یہ سوال اٹھتا ہے
وائٹ ہاؤس میں اٹھتا ہے اور پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اٹھتا ہے، اور دونوں جگہ ایک انتہائی منافقانہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں سو آن۔ اب یہ کیوں منافقانہ ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا بنتی ہے؟ خود پہلی دفعہ امریکہ کے میڈیا میں یہ سوال اٹھا ہے، اس کا لوگ جو لیفٹ لیننگ میڈیا ہے، اور میں اپنی ڈسکرپشن کو میری ضرور دیکھا کیجیے، ڈسکرپشن پہ میں وہ ٹویٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ وہ کلپس دیکھ سکتے ہیں، جس میں کس طرح سے امریکن میڈیا میں اس روش کا اور اس رجحان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور آرگومنٹ یہ ہے امریکن میڈیا کا کہ ہم پوری دنیا میں جنگیں کرنے جا رہے ہیں، یوکرین ہو یا روس کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا ہے، یا چین کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا ہے، ہم عراق کیا کہہ کے پہنچے تھے، ہم شرق وسطیٰ میں کیا کہہ کے جنگیں کرنے جاتے ہیں، ہمارا افغان طالبان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہ ہم ہر جگہ ایک اندرونی نظام میں مداخلت کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یا عورتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہے، یا فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ اور پاکستان میں جو مین اپوزیشن لیڈر ہے، جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر بتایا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے دہشت گردی کے سین میں اٹھا لیا جاتا ہے، تو وہاں پہ کوئی رد عمل ریئیکشن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر عمران خان کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو عمران ریاض خان اور یہ مقبول جان، پاکستان کا میڈیا، وہ تمام ویلاگرز جن کے اوپر سختیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کے اوپر مغرب کا کنسرن نہ شو کرنا اور سٹینڈ نہ لینا جو ہے، اس سے خود ویسٹرن کامنٹیٹرز کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک کمپلیسٹی ہے، جس میں پاکستان کے اندر جو رجیم ہے اس کو ایک طرح سے آپ ٹیسٹ اپروول دے رہے ہیں کہ بھائی لگے رہو، یا اس کو کم از کم مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اندر کی سارے کیوس اور کرائسس یا چیلنج کو کنٹرول کر لے اور سیٹل کر لے۔ اب یہاں پہ آ کے ایز اینالسٹ کی پوزیشن اور جو پولیٹیکل پوزیشن ہے عمران خان کی، اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا، اور یہ فرق بہت امپورٹنٹ فرق ہے جس کو آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ اور اگر آپ کو حقیقتوں کو سمجھنا ہے فار انالیسس، تو آپ کسی بھی پولیٹیشین انکلوڈنگ عمران خان کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ 100% نہیں لے سکتے، آپ اس کے خلاف نہ بولیں، ہم بھی نہیں بولتے۔ بہت سی پوزیشنز کے خلاف جو لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کی کانٹرڈکشن اور تضاد کو دیکھ کے چپ کر جاتے ہیں، جیسے دوسری سائڈ کے لوگ پی ڈی ایم کے تضاد کو دیکھ کے چپ کر جاتے ہیں۔ لیکن اس تضاد کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آف لیٹلی فار پاسٹ 7 ویکس یا منتھس انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بھی سازش ہوئی وہ پاکستان سے ہوئی، امریکہ کو انوالو کیا گیا، اور انہوں نے بڑے سوبر طریقے سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہا اپنے پچھلے ان الزامات سے جو کہ وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ پہ اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ لگاتے رہے۔ وہ ان کی ضرورت تھی، بیکاز ان کو کنوے کیا گیا پاکستانی امریکنس کی طرف سے کہ جب آپ کا یہ ریٹرک ہے یہ ہمیں بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ فار انسٹنس جب ابھی حال ہی میں پاکستانی امریکنز نے، پاک پیک نے جا کے لابنگ کی سینٹ اور کانگریس کے آفیسز میں، تو وہاں مجھے پتا چلا کہ بہت سے کنگریشنل آفیسز کے اندر ان کے اسٹافز نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ عمران خان کی خاطر آئے ہو، لیکن عمران خان تو امریکہ کو بلیم کرتا ہے فار دا ریجیم چینج۔ تو خاصی امبیرسنگ قسم کے لوگوں کو مومنٹس آتے ہیں، وہ اس کو فیڈ بیک کے طور پہ دیتے ہیں۔ اس لیے عمران خان بینگ دا پولیٹیشین، ان کی پولیٹیکل پوزیشنز جو ہیں وہ مسلسل فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں، آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا۔ جہاں عمران ریاض جو ہیں، انہی کے ساتھ ایک انٹرویو ہے عمران خان کا جہاں عمران خان جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو، ڈی جی آئی کو، بڑا ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی کیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، ان کو فوج سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے ابھی یہی عمران خان جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن لیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ سو عمران خان کی پولیٹیکل پوزیشن اپنی جگہ پہ، انالیسس ہمارا اپنی جگہ پہ، اور انالیسس یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل چینج ہے اس کا مغرب کی پاور سینٹرز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، وچ ایکچولی لیڈس ٹو دی کوشچن کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہو، یہ بڑا کروشل کوشچن ہے، اور یہ بڑا سمجھنے کا کوشچن ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو کانفلکٹ ہے، یہ کانفلکٹ کہنے کو تو حکومت گئی تھی 9 اپریل 2022 کو، لیکن کانفلکٹ در حقیقت مارچ سے فل بلون طریقے سے شروع ہو گیا تھا۔ تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کو، کانفلکٹ کو بڑھتے 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 1 سال 2 مہینے کم از کم ہو چکے ہیں، اور اس میں اس نے ایک پوری جنگ کی شکل اختیار کر لی ہے، جس میں دونوں سائڈز اپنے آپ کو ایک ایگزسٹینشل کانفلکٹ میں، کہ اگر ہم اسٹیج پہ پیچھے ہٹ گئے تو ہم مر جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے۔ خاص کر کے پی ایم ایل این کی تو ٹوٹلی یہی کیفیت ہے، اسی قسم کا اضطراب بہت سے افسران کے اندر بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایسا اتنا خطرہ نہیں ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تو رہنا ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے، اٹ ول کنٹینیو ٹو بی دی اسپائنل کارڈ، اور اس کی بڑی ضرورت ہے ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر چند طاقتور اشخاص جو ہیں،
3 या 4 उनको ये बहुत बड़ा यानी इस वक्त धचका लगा हुआ है, परेशानी और धड़का लगा हुआ है कि अगर उनसे चीज़ें मैनेज ना हुई तो उनकी सिचुएशन जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो अपने लिए बुनियादी तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि ढांचा इस किस्म का है कि पूरी वो अपने आप को उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के नाम के पीछे छुपाया हुआ है, और जो भी उनके खिलाफ तनकीद आती है वो उसको कहते हैं कि फौज के खिलाफ जो है ये तनकीद होती है। ये सारे जो वी लॉगर हैं, ये लोग ट्विटर पे लगे हुए हैं, हाउ डेयर यू बेसिकली टॉक अगेंस्ट द आर्मी। इधर मसला सिविल मिलिट्री है नहीं, मैं गलबन 30 दफा पहले भी कह चुका हूँ। यहाँ मसला उन स्पेशल पावरफुल इलीट इंटरेस्ट का है जिन्होंने इंतजामी ढांचे को कंट्रोल किया हुआ है। तो फिर इसका फॉरवर्ड सोल्यूशन क्या है? अब से बहुत घंटे पहले, मैं ख्याल 18 घंटे पहले, पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर शाहीन सेभाई साहब ने, जो द न्यूज़ अखबार के चीफ एडिटर रह चुके हैं और बड़े अखबारों से वाबस्ता रह चुके हैं, अमेरिका में होते हैं, वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने एक पैराग्राफ, लंबा चौड़ा डिटेल पैराग्राफ लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया है, एक रिलीफ लेने के लिए इमरान खान को निकाला है, और अब पावर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो गई है। इमरान खान कैन बेसिकली डिक्टेट हिज टर्म्स ऑफ पीस, और वो आर्मी चीफ, डीजीआई वगैरह को डिसमिस कर सकते हैं और एक नया सिस्टम जो है वो लेकर वो आगे चल सकते हैं। और उसके ऊपर फिर मैंने एक अपना कोट ट्वीट किया लंबा चौड़ा, और मैं मकसद उसका ये था कि मैंने कहा कि लेट्स डिबेट दिस थिंग, कि वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकती है, और मैं चाहता था कि डिबेट हो। उसको मेरे ख्याल है कई हजार दफा वो रिट्वीट हुआ है, उसके ऊपर सैकड़ों कमेंट्स हैं, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर शेयर करूंगा ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो आप देख सकते हैं, आप उस डिबेट में हिस्सा भी ले सकते हैं। मेरा आर्गुमेंट ये था कि यस, इस्टेब्लिशमेंट को एक झटका लगा है, उनको रिवर्सल हुआ है, लेकिन 50 साल से चूंकि उनके पास बहुत एक एक्यूमुलेटेड पावर है, उनको भी ये नहीं समझ आ रहा कि झगड़ा ये की चीज जो वो चला रहे हैं, ये सिंड्रेला स्टोरी, जिसमें सिंड्रेला भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही के लोग हैं और प्रिंस भी इस्टेब्लिशमेंट ही है दोनों, और बाकी सारे जो है वो जो जादूगरनी ये फेरी थी, उसने जो वहां पे चूहे मिले थे उसको सिंड्रेला के घर में, उसको उन्होंने कोचवान में कन्वर्ट कर दिया था, घोड़ों में कन्वर्ट कर दिया था। तो हम जो सारे लोग हैं वो चूहे हैं जिसको फेरी कन्वर्ट कर देती है, परी कन्वर्ट कर देती है इनटू द हॉर्सेस एंड द कोचवान। तो उनका ये ख्याल है कि ये सारे कोचवान भी ऐसे ही चलते रहेंगे और हम सिंड्रेला बन के भी चलते रहेंगे, हम प्रिंस बन के भी चलते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन वो अपनी डांस में ये समझते हैं, दैट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन, कि हमारा सारा मसला जो है वो इमरान खान का है। अगर हम इमरान खान को कंट्रोल कर लें या फारिग कर दें, हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो फिर हमारी जिंदगी उसी तरह की होगी, हंकी डोरी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। एक्चुअली इमरान खान इज मेरली द सिंबल ऑफ द डिस्टर्बेंस जो नीचे एग्जिस्ट करती। मेरा आर्गुमेंट ये था उस डिटेल के अंदर कि पाकिस्तान को एक डील चाहिए बिटवीन 3 पावरफुल प्लेयर्स जो इस वक्त हैं। सबसे पावरफुल प्लेयर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के टॉप के जो जनरल्स हैं उनके, दूसरा बहुत पावरफुल प्लेयर पीटीआई और इमरान खान, और तीसरा जो इस वक्त प्लेयर मुझे नजर आता है वो आसिफ अली जरदारी और उसकी और पीपल्स पार्टी है। क्योंकि पीएमएल मेरे हिसाब से का जनाजा निकल चुका है, वो इस वक्त कोई प्लेयर नहीं है। उसको अगर आप इस इक्वेशन से बाहर निकाल दें, उसकी तो सारी सिग्निफिकेंस ये है कि पीएमएलएन को ये एक एश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर रिजीम चेंज हो जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, उनकी हुकूमत उनको नहीं मिलती, तो उनसे बदले नहीं लिए जाएंगे, उनके खिलाफ नए केसेस नहीं खड़े किए जाएंगे, उनको अपना जो भी पैसा, इल गॉटन वेल्थ है, उसको लेके पाकिस्तान के सिस्टम से निकलने की इजाज़त होगी, और वो अल्लाह अल्लाह खैर करें, टाटा बाय बाय हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, पीटीआई स्टेक होल्डर है, एस्टैब्लिशमेंट स्टेक होल्डर, इनके दरमियान एक डील होनी चाहिए, ये मुझे कम से कम समझ आती। अब वो डील कौन कराएगा? बिकॉज अभी उसमें भी कोई मीडिएटर होने चाहिए। मैंने अज़े राहे मजाक उसमें लिखा था कि मलिक रियाज साहब को इस्तेमाल करें, बिकॉज उनके इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के भी से ताल्लुकात हैं, और उनके अच्छे ताल्लुकात इस्टेब्लिश हो गए हुए थे, जो इल्ज़ाम भी लगा हुआ है विद इमरान खान। तो मलिक रियाज को यूज़ कर लें। मलिक रियाज को यूज़ नहीं करते तो किसी इंटरनेशनल गल्फ के मीडिएटर को यूज़ कर लें। सऊदीज हो सकते हैं, यूएई हो सकते हैं, कतरी हो सकते हैं, किसी ने मेडिएशन करवानी है इन 3 कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स के दरमियान में, मुतारिक ग्रुपों के दरमियान। हर लड़ाई के बाद में जो है एक नेगोशिएशन और एक डील की जरूरत होती है। ये जो लड़ाई हुई है इसमें कोई नहीं जीत सकता। मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई नहीं जीत सकता। अभी अगर किसी को ये नहीं समझ आ रही तो पता नहीं क्यों नहीं उनको समझ आ रही, बिकॉज दैट इज जस्ट अ कॉमन सेंस टेस्ट। इसमें कोई नहीं जीत सकता। ये जो पिछले 48 घंटे का तूफान था, इसको देख के एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा होना चाहिए कि ठीक है कि वो अपनी एक इज्जत और खफत मचाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आईएसपीआर की प्रेस रिलीजेस वगैरह, लेकिन द टोन हैज़ बीन सेट, दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। सो लेट्स सी कि क्या होता है अगले चंद घंटों में जो दिन चढ़ता है, फिर हम इसके ऊपर मजीद कमेंट करते हैं। थैंक यू।